अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये दर्स आपकी खिदमत में जुबैल दावा एंड गाइडेंस सेंटर की जानिब से पेश किया जा रहा है। हमारी ऑडियो और वीडियो कैसेट हासिल करने का पता नोट फरमा लें। जुबैल दावा एंड गाइडेंस सेंटर, पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर 1580, जुबैल 31951, सऊदी अरब। दर्स का उन्वान है मौत का मंजर। इस दर्स को आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं शेख अंसार ज़ुबैर मोहम्मदी हफ़िज़हुल्लाह। लीजिए दोस्तों, दर्स समाअत फरमाइए। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। इस्लामी भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, मुअज़्ज़ज़ भाइयों, अल्लाह की तौफ़ीक़ से आज बरोज़ जुमेरात 15 रबीउल आखिर 1425 हिजरी 3 जून 2004 रॉयल कमीशन की इस लाइब्रेरी हाल में हम अल्लाह के दीन की कुछ बातें कहने और सुनने के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी इस मजलिस को कबूल फरमाए और क़यामत के दिन दर्जात की बुलंदी का ज़रिया बनाए। हमारी आज की गुफ्तगू का उन्वान है, जैसा कि आपने ऐलान वगैरह के ज़रिए देखा होगा, पढ़ा और सुना होगा, कि मौत का मंज़र। मौत एक यकीनी और हकीकी चीज़ है, इससे किसी को इनकार नहीं। ये एक ऐसा मौजू है जिससे लोग उमूमन फ़रार इख्तियार करते हैं और इसका ज़िक्र कम होता है। दास्तानें कही जाएंगी, क़िस्से कहे जाएंगे, कव्वालियाँ होंगी, लेकिन मौत का ज़िक्र कम होता है। हालांकि मौत का ज़िक्र कितना अहम है, इस वक्त दुनिया में मुसलमानों की जो सूरत हाल है, पूरी दुनिया में, इराक़ में, फ़िलिस्तीन में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, थाईलैंड में, चाइना में, दुनिया के जिस भी मुल्क की आप ख़बरें पढ़िए, मुसलमान मज़लूम है, मक़हूर है, कत्ल हो रहा है, उसके बच्चों का अग़वा हो रहा है, उसकी औरतों की आबरू रेज़ी की जा रही है। आप ख़बरें उठा के देखिए, मुसलमान शकवा करता है। सही में इसके बहुत सारे असबाब हैं, लेकिन इसका एक सबब ये है कि हमने अपनी मौत को भुला दिया है। मुसलमानों की ज़िल्लत का एक सबब ये भी है कि हमने अपनी मौत को भुला दिया, और उसी की मैं वजाहत करूँगा। सुनन अबी दाऊद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही सनद के साथ मरवी है और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सही करार दिया है। एक मरतबा आपने सहाबा किराम से कहा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि दुश्मन की कौमें
تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکا انسان اپنے کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے کہ دشمن ہمیں اپنا لقمہ سمجھ کے ٹوٹ پڑے گا؟ آپ نے فرمایا کہ لا بل انتم یومئذ کثیر، ایسی بات نہیں ہے، تم بہت زیادہ ہو گئے تعداد میں، ولیکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح سے ہوگی۔ تعداد میں زیادہ ہوگے، بے وقت بے حیثیت ہوگے، تمہارے دلوں سے، دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب ختم ہو جائے گا، دشمن تمہارے دلوں میں اپنا رعب اور اپنی ہیبت بٹھا دے گا، اپنی دھاگ بٹھا دے گا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقع فی قلوبکم الوہن، ایسا اس وقت ہوگا جب تمہارے دلوں میں وہن بیٹھ جائے گا، وہن سما جائے گا۔ قیل وما الوہن یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی۔ جب تمہارے اندر یہ کیفیت ہو جائے کہ تم دنیا کے لیے جینا شروع کر دو اور دنیا تمہارا اصل ہدف ہو جائے، موت سے تمہیں چڑ اور کڑھن ہونے لگے، موت کو بھول جاؤ، تو دشمن تم پہ غلبہ حاصل کر لے گا، دشمن تمہیں اپنا لقمہ سمجھ کے کھا لے گا۔ آج دیکھیے دنیا میں پانی سے زیادہ سستا کیا ہے؟ ایک مسلمان کا خون ہے۔ دنیا میں جانوروں سے زیادہ سستی چیز مسلمان کی عزت و آبرو ہے۔ خبریں اٹھا کے دیکھیے، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے کا معاملہ ہو، مسلمان کی مظلومی، مسلمان کے ساتھ ظلم و ستم کے جو معاملات ہیں، آپ سے اور کسی سے یہ چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ مورخین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی، جنگیں بہت ہوئی، فتوحات ہوئی۔ ایک جنگ میں بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا، دشمن پہ فتح ہوئی، اتنا زیادہ مال غنیمت کہ دو صحابہ کرام نے یا چند صحابہ کرام نے رات کو جاگ کر کے پہرا دیا مسجد کے اندر کہ صبح خلیفۃ المسلمین آئیں گے، مال غنیمت تقسیم ہوگا۔ صبح جب امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ آئے، ڈھیر سارے ہیرے جواہرات، سونے چاندی اور دشمن کی ساری چیزیں مال غنیمت میں جب انہوں نے دیکھی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لوگوں نے کہا خلیفۃ المسلمین، یہ وقت تو ہنسنے کا ہے، خوش ہونے کا ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کا ہے، آپ رو رہے ہیں؟ ہم تو دشمن پہ غلبہ پائے ہیں، ہم کو اللہ نے فاتح قوم بنایا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فتح کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، اس مال کو دیکھ کے رو رہا ہوں۔ یہ مال دشمن سے تم چھین کر لائے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اسی مال کی محبت دشمن کے دلوں میں بیٹھ گئی تو دشمن اپنی موت کو بھلا چکا اور تم نے دشمن پر حملہ کیا، دشمن پہ قابض ہو گئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی مال کی محبت ایک دن تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے اور دشمن تم پر حملہ کرے اور تمہیں اپنا مفتوح اور مغلوب بنا لے، تم پر قابض ہو جائے۔ دور اندیش خلیفہ، کتنی دور اندیشی تھی۔ آج ہماری جو صورتحال ہے وہ یہی ہے بالکل۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں جا بجا موت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، سنو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم لوٹ کر میرے پاس آؤ گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، شر اور خیر کی جو آزمائش ہے اس میں بھی ہم تمہیں آزمائیں گے اور تم ہمارے پاس لوٹ کر کے آؤ گے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، سنو ہر نفس کو، ہر ذی روح کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن انسانوں سنو،
मौत का मज़ा तो चखना है, लेकिन तुम जो कुछ करते हो तुम्हारे इस अमल का बदला क़यामत के दिन तुम्हें मिलेगा। फमन ज़ुहज़िह अनिन नार, क़यामत के दिन जो आदमी जो शख्स जहन्नम से बचा लिया गया, व उदखिलल जन्नह, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, तो वो कामयाब हो गया। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की ज़िंदगी तो धोखे का सौदा है। मेरे भाइयों, मौत को याद करो। इस दुनिया में हम जीने के लिए नहीं आए हैं, मरने के लिए आए हैं, और हमारी मौत अगर होती है तो वो मौत भी जीने के लिए होती है, वो मौत भी ज़िंदगी के लिए होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया कि अक्सरू ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ात अल मौत, लज्जतों को काट देने वाली चीज़ मौत को तुम याद करो, कसरत से याद करो, क्योंकि मौत को याद करने का फ़ायदा ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने इस मौत को तंग दस्ती में याद किया, अल्लाह ताला उसे कुशादगी दे देगा। परेशानी में याद किया, परेशानी से दूरी हो जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी। और जो इस मौत को मुसीबत का सबब बना समझेगा, या इस मौत को ही परेशानी का सबब समझेगा, तो उसकी परेशानी कभी नहीं दूर होगी। ये रवायत तिरमिज़ी की है और अल्बानी रहमहुल्लाह ने इसको सही करार दिया है। इसीलिए मेरे भाइयों, मौत को याद करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द, दुनिया में जितने इंसान आए आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक, किसी को हमने ऐसा नहीं बनाया कि वो हमेशा ज़िंदा रहे। अय नबी, अगर आप भी दुनिया से चले जाएं तो क्या दुनिया से चले जाने का मतलब ये नहीं है कि कोई हमेशा रहेगा, सबको दुनिया से जाना है। इसलिए मौत चाहे फितरी मौत हो, बिस्तर पर हो, एक्सीडेंट की मौत हो, गाड़ी के एक्सीडेंट की हो, आसमान जो है जहाज़ से गिर करके हो, जिहाद की मौत हो, दुश्मन से लड़ते हुए मारा जाए, लेकिन हर लिहाज से इंसान को मौत आएगी, इससे किसी को छुटकारा नहीं है। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया कि ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, ऐ इंसानों, ऐ मेरे बंदो, सुनो, तुम जहाँ भी रहोगे तुम्हें मौत आ लेगी, मौत तुम्हें दबोच लेगी। अगर तुम मजबूत किले के अंदर बंद रहोगे, वहाँ भी मौत पहुँच जाएगी। और तुम्हारे किले में खिड़कियाँ ना हो, तुम्हारे किले में दरवाज़ा ना हो, हवाओं के गुज़रने की जगह ना हो, लेकिन मौत के फरिश्ते को दाखिल होने से तुम्हारा कोई दरबान नहीं रोक सकता, तुम्हारा कोई गेटमैन नहीं रोक सकता, तुम्हारा बंद दरवाज़ा नहीं रोक सकता। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। इसीलिए मेरे भाइयों, अक्लमंद की निशानी यही है कि वो अपनी मौत को याद करे। इमाम अबू हाजिम सुलेमान बिन अब्दुल मलिक रहमहुल्लाह से किसी ने पूछा कि ए अबू हाजिम, ये बताइए कि आज हम मौत को नापसंद क्यों करते, इंसानों का मामला ऐसा क्यों है कि इंसान मौत को नहीं पसंद करता। उन्होंने जवाब दिया, ऐसा इसलिए है कि आज के लोगों ने अपनी दुनिया को बना और संवार रखा है और आखिरत को बिगाड़ रखा है। तो बने और अच्छे घर से अपने बिगड़े और वीरान घर की तरफ जाना पसंद नहीं करता है। जहाँ उसने सजाया और संवारा है वहीं रहना चाहता है, और आखिरत को उसने अपने अमाल की बुराई की वजह से, ख़राबी की वजह से बिगाड़ रखा है। इसलिए हर आदमी मौत से चिढ़ महसूस करता है। आज का वो आदमी चिढ़ महसूस करता है जिसने अपने अमाल बद की वजह से आखिरत को ख़राब कर दिया है। इसलिए मेरे भाइयों, आज के मामलात, दुनिया के हालात आप देखें, लाशें गिरती हैं, बम गिरता है, बम फूटता है, मिसाइल गिरती है या धमाका होता है, एक दो नहीं सैकड़ों लाशें गिरती हैं। इनसे हमें क्या सबक हासिल करना चाहिए? इबरत हासिल करना चाहिए। अपनी मौत को याद करना चाहिए कि जो लोग अपने घर से निकले थे उनका मकसद क्या था? उनका मकसद अपने काम को पूरा करके घर वापस आना था, लेकिन वो मौत का लुक़मा बन गए। इसलिए मौत को याद करने का फ़ायदा समझिए, उसको मुफीद समझिए, और उसके चंद फ़वाइद मैं ज़िक्र कर दूं कि मौत को याद करने का फ़ायदा क्या है, ताकि आप अपने वक्त को बुराइयों से बचा लें।
جتنا موت کو یاد کریں گے اتنا گناہوں سے دور رہیں گے۔ موت کو یاد کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ موت کو یاد کرنے والا توبہ میں جلدی کرے گا، گناہ پر اڑا نہیں رہے گا۔ جو موت کو یاد کرے گا وہ فوراً توبہ کر لے گا، جو موت کو نہیں یاد کرے گا وہ توبہ کہاں کرے گا، وہ تو گناہ پر گناہ کرتا جائے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ دنیا ہی جو کچھ ہے وہی ہے۔ دوسرا فائدہ موت کو یاد کرنے کا یہ ہوگا، دوسرا انعام ملے گا موت کو یاد کرنے والے کو کہ اس کا دل تھوڑے پر راضی ہو جائے گا، دل تھوڑے پر راضی ہو جائے گا، دنیا کی حرص و حوث نہیں رہے گی زیادہ۔ تیسرا فائدہ کہ اسے عبادت میں نشاط اور سرور ملے گا، کیونکہ پتہ نہیں وہ مر جائے زندہ رہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے نا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے، کوئی وصیت کیجیے۔ تو آپ نے کیا کہا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو، یہ سوچ کر پڑھو گویا یہ تمہاری آخری نماز ہے، یعنی اس نماز کے بعد کوئی نماز تمہیں نہ ملے تو وہی نماز تمہاری مغفرت کے لیے کافی ہو۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ دنیا کی اس کی کوئی نہ کوئی نماز ایسی ہے جو آخری نماز ہے، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ کون سی نماز اس کی آخری نماز ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھو گے تو تمہارے اندر تمہاری عبادت میں خشوع پایا جائے گا، خضوع پایا جائے گا، حاضر دماغی پائی جائے گی، نماز میں دھیان ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ آج ہماری نمازوں میں جو غفلت ہے، ہماری نمازوں میں جو کوتاہی ہے، موت کو بھول جانے کی وجہ سے ایسا ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار میرے مونڈھے کو پکڑا اور کہا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، تم دنیا میں اس طرح رہو گویا کوئی پردیسی یا راہ چلتا مسافر۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ یہ دنیا کی زندگی ہے کہ موت اٹل ہے، صبح ہو شام کا انتظار نہ کیجیے، شام کر لیں صبح کا انتظار نہ کیجیے، کیوں کہ موت کا وقت مقرر ہے، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ کون سا وقت اس کی موت کا ہے۔ اس لیے موت کو یاد کرنے کے 3 فائدے کہ توبہ میں انسان جلدی کرے گا، دل کی قناعت ملے گی، عبادت میں سرور ملے گا، اور اس کے برعکس جو شخص اپنی موت کو بھول جائے گا اسے بھی 3 چیزیں ملے گی۔ وہ ایک کہ گناہوں سے وہ توبہ نہیں کرے گا، جلدی گناہوں پر اصرار کرے گا، اور اس کے اندر کی حرص اور ہوس کبھی ختم نہیں ہوگی، اور عبادت میں وہ کاہلی اور سستی محسوس کرے گا، عبادت میں اسے لطف نہیں ملے گا۔ اسی لیے موت بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے، موت ایک علاج ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ اے ام المومنین، میرا دل بڑا سخت ہے، میرے دل میں بڑی سختی ہے، میں کسی کے ساتھ رحم نہیں کرتی، کسی سے مروت نہیں کرتی، بڑا کڑک ہے مزاج، میں کیا کروں، مجھے کوئی علاج بتائیے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ تم اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو، تم موت کو کثرت سے یاد کرو، ختم معاملہ۔ وہ عورت چلی گئی، کچھ دنوں کے بعد آئی، موت کو اس نے یاد کرنا شروع کیا، اس کا دل نرم ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب آئی تو اس نے کہا کہ ام المومنین، آپ نے تو ایسا علاج بتا دیا کہ میرے دل کی دنیا بدل گئی، اب میرا دل نرم ہو گیا، میں اب کسی کو حقیر نہیں سمجھتی، میں کسی کو ٹھکراتی نہیں ہوں، کسی کو اپنے سے جو ہے زیر نہیں کرنا چاہتی، یا کسی کو اپنی نظروں سے گرانا نہیں چاہتی۔ اس نے کہا کہ اب میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ اسی لیے امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ موت کو یاد کرنے سے ایک شخص جو موت کو یاد کرتا ہے، صرف موت کی یاد اسے بہت سارے گناہوں سے محفوظ کر لے گی، بچا لے گی۔ اور موت جانتے ہیں کیا ہے؟ موت کو لوگ برا سمجھتے ہیں یا گھن محسوس کرتے ہیں اور چیختے چلاتے ہیں، مرنے والا اللہ سے ملاقات کرتا ہے،
موت ایک ذریعہ ہے اللہ سے ملاقات کا۔ بخاری اور مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادہ ابن ثامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب لقاء اللہ، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کو پسند کرے گا، اور جو اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے بھی نہیں ملنا چاہے گا۔ تو آدمی اگر موت کو یاد کرے کہ میں اپنے رب سے ملوں گا، اپنے پروردگار کی جنت میں جاؤں گا، اس کی رحمتوں میں جاؤں گا، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ پسند کرے گا۔ اسی لیے محمود ابن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی فطرت ہے، ہر انسان کی، کہ دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ آپ ہو، ہم ہو، دنیا کے لوگ عام طور سے دو چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔ پہلی چیز موت، زندگی کو پسند کرتے ہیں، پلان بنائیں گے زندگی کا، سالوں کا، 100 سال کے بعد کا، کئی صدیوں کا، اپنے بیٹوں کا، پوتوں کا، کہ یہ کاروبار کرو، یہ جائیداد چھوڑو۔ یعنی آج ان کا انسان موت کو پسند نہیں کرتا ہے، حالانکہ موت دنیا کے فتنوں کے مقابلے میں اس کے لیے بہتر ہے۔ اور دوسری چیز، انسان غریبی کو، فقیری کو، مال کی کمی کو ناپسند کرتا ہے۔ لوگوں کا مزاج ہے نا، سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس جتنی دولت ہے اتنا اچھا آدمی، اور معاشرے میں جس کے پاس دولت ہے اسی کو بیٹھنے کی جگہ ملے گی، چاہے انگوٹھا ٹیپ ہو، جاہل ہو، لیکن لوگ اسے بلند سمجھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی رائے لیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کی کمی قیامت کے دن حساب کو آسان کر دے گی۔ مال کم ہوگا، حساب جلدی جو ختم ہو جائے گا۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ دوسری روایت، یہ روایت ابن ماجہ کی ہے اور اس کو بھی علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مشہور صحابی ہیں، یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے سوال کیا۔ دیکھیے سوال، دیکھیے نبی کا سوال، ہمارے اور آپ کے سوالات کیا ہیں؟ کیوں، کیا، کیسے، چوں، چرا، یہ سب سوالات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پہلے مجلس میں سلام کیا، بیٹھ گیا، السلام علیکم، بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے کہ مومنوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ سوچئے، مومنوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ بہتر ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ مومن ہے، اخلاق کا بلند ہے، تو اس سے اچھا آدمی کون ہوگا؟ آج مسلمانوں میں، ہم مومنوں میں یہی کمی ہے نا کہ نمازی ہیں، داڑھی ہے لمبی، پتہ لگا کسی کا مال لے کے بیٹھ گئے، کسی کو ستائے، کسی کو گالی دے دیے، کسی کی تنخواہ نہیں دیے، کسی کا قرض نہیں واپس کیے، اور لوگ کہیں ارے نماز پڑھنے سے کیا فائدہ، دیکھو فلاں داڑھی رکھا ہے، نماز پڑھتا ہے اور ایسا ایسا برا برا کام کرتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ کمی ہے ہمارے اندر، مسلمانوں کے اندر، اس کو دور کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومنوں میں سب سے بہترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ مومنوں میں سب سے عقل مند کون ہے؟ سوال دیکھیے، ہم میں سے کوئی پوچھے کہ عقل مند کون ہے تو ہم 2-4 نام گرا دیں گے، فلاں فلاں عقل مند ہے، یا جو جتنا بڑا چیٹر، چاپٹر، چور ہوتا ہے نا اتنا عقل مند کہا جائے گا، جو جتنا بڑا دھوکے باز ہوتا ہے آج کہہ رہے بڑا چالاک آدمی ہے، جو جتنا بڑا رشوت خور ہے، جتنا بڑا گنڈا بدماش ہے اتنا ہی وہ چالاک مانا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو عقل مند کہا؟ جب صحابی رسول نے پوچھا کہ مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند، دور اندیش، دور تک سوچنے والا، سوجھ بوجھ رکھنے والا کون ہے، تو آپ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا۔ میرے بھائیو سنو، نبی کا جواب ہے کہ مومنوں میں عقل مند وہ ہے جو اپنی موت کو زیادہ یاد کرے۔ موت کو زیادہ یاد کرنے والا نبی کی نگاہ میں عقل مند ہے، اور موت کو بھول جانے والا، اس سے بڑا غافل، اس سے بڑا بیوقوف انسان دنیا میں کون ہو سکتا ہے جو اپنی موت کو، اپنی اصلی منزل کو، اپنے ٹھکانے کو بھولا ہوا ہے؟ اس سے بڑا کوئی غافل ہے؟ اس لیے موت کو یاد کرنا عقل مندی کی علامت ہے، موت کو یاد کرنا گناہوں سے دوری کا سبب ہے، موت کو یاد کرنا
قناعت کا سبب ہے، موت کو یاد کرنا عبادت میں لطف اور سرور ملنے کا سبب ہے، موت کو یاد کرنا جلد سے جلد توبہ کرنے کا سبب ہے، موت کو یاد کرنا دل کے غرور یا گھمنڈ کو ختم کرنے کا سبب ہے، موت کو یاد کرنا گناہ نہ کرنے کا سبب ہے، موت کو یاد کرنا کہ سنت کی طرف مائل ہونے کا سبب ہے، بہت ساری بھلائیوں کا سبب ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام مسجد میں تشریف فرما ہیں اور کسی وجہ سے مسکرا رہے ہیں، آپ ان کے دندان مبارک دکھ رہے ہیں، تو آپ نے کیا کہا؟ بہتر یہ ہے کہ تم لذتوں کو کاٹ دینے والی چیز اپنی موت کو یاد کرو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو اور جو کچھ اس میں ہے، یعنی آنکھ، کان، ناک، زبان کی حفاظت کرو، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، جو کچھ اس میں ہے، پیٹ کے اندر اور شرمگاہ، ان کی حفاظت کرو۔ پیٹ میں جو چیز جائے، کیا کھا رہے ہو، کیا نگل رہے ہو، کون سا نوالا منہ میں جا رہا ہے، حرام ہے کہ حلال ہے، چوری ہے، رشوت ہے، سود ہے، یا نعمت ہے، یا تمہاری محنت یا مشقت کی کمائی ہے، تم اس کا دھیان رکھو۔ جب کھاؤ گے، حلال کھاؤ گے تو صحیح سوجھ بوجھ تمہیں ملے گی۔ اس لیے تم موت کو یاد کرو۔ بہت سارے معاملات کا حل موت ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کریں گے جب پریشان ہو جاتے ہیں دنیا میں، کاروبار کی تنگی، گھریلو معیشت، ابھی چند دنوں پہلے کا واقعہ ہے نا اسی کیمپ میں کہ کسی بنگلہ دیشی نے خودکشی کر کے بیچارے کی موت ہو گئی، ایسا واقعہ ہے نا۔ کیا ہے؟ دنیا سے گھبرا جاتا ہے اور خودکشی کر لیا۔ آپ دیکھیے بہت سارے ملکوں میں ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ پنکھے سے لٹک کے خودکشی کر لیا، درخت سے، یا زہریلی دوا پی لی۔ حالانکہ خودکشی کرنا یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اللہ کے فیصلے میں جلدی کرتا ہے خودکشی کرنے والا۔ مصیبت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ مصیبت بندے کو آزمانے کے لیے آتی ہے۔ مصیبت پر صبر کرنا اور مصیبت کے دور ہونے کی اللہ سے دعا کرنا۔ یونس علیہ السلام کی مصیبت آپ جانتے ہیں نا، سمندر کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کے اندر رات کی تاریکی میں انہوں نے کیا کہا؟ خودکشی نہیں کیا، کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے کیا کیا؟ سمندر کے کنارے مچھلی کو حکم دیا، لے جاؤ نگل دو، اور فرمایا اللہ نے کہ اگر وہ تسبیح نہ گنتے، مجھے نہ یاد کرتے، تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ بڑے بڑے مصائب میں امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا؟ کہ صبر کرے اور اللہ سے مدد طلب کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اگر تمہیں اللہ کی مدد چاہیے تو کیا کرنا ہے؟ صبر اور نماز قائم کرو۔ صبر سے اور نماز سے اللہ کی مدد آئے گی۔ تو کچھ لوگ گھبرا کر کے موت کی دعا کرنے لگتے ہیں کہ اللہ موت دے دے، ایسی زندگی سے کیا فائدہ؟ ایسا کرنا غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم موت کی تمنا مت کرو۔ اگر کسی کو موت کی دعا ہی کرنی ہے، یہ نہ کہے کہ اللہ مجھے موت دے دے، نہیں، یہ تو بہت غلط چیز ہے۔ یہ کہے کہ اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الحیات خیرا لی، رواہ البخاری، کہ اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے اس وقت تک مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو مجھے موت دے دے۔ معاملہ اللہ کے سپرد کر کے پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اسی لیے موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا، لیکن اگر ضروری ہو تو اس انداز میں موت کی تمنا کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن ایک چیز ثابت ہے، آپ دیکھیے، آپ سوال کریں گے کہ وہ موت پھر مجاہد کی کیا معاملہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمنا کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر شہید، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ تو وہ مرنے کی تمنا میں ایسا نہیں تھا، بلکہ شہادت کی تمنا میں تھا۔ اور شہادت کی تمنا کرنا، شہادت کی دعا کرنا، یہ ثابت، جائز اور بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تمنا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت دے اور اپنے حبیب کے شہر میں مجھے موت دے۔
لوگوں نے کہا ارے خلیفۃ المسلمین آپ مدینہ میں رہ کر شہادت مانگ رہے ہیں، اسلامی حکومت قائم ہو چکی، مدینہ میں دشمن کہاں سے آئے گا؟ انہوں نے کیا کہا؟ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے رسول کے اس شہر مدینہ میں موت دے، شہادت دے، اور میری موت مدینہ میں ہو اور شہادت کے ساتھ ہو۔ لوگوں نے کہا رہے لیکن جب آپ کی موت ہوئی، دشمن نے نماز کی حالت میں آپ پہ حملہ کیا تو آپ نے پہلے کیا پوچھا؟ میرا قاتل کون تھا؟ لوگوں نے کہا کہ مجوسی تھا، غیر مسلم تھا، تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ شہادت آپ کو کہاں ملی؟ مدینہ میں، مسجد نبوی کے اندر۔ اس لیے دعا جب کوئی کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، سنتا ہے۔ شہادت کی دعا کرنا، شہادت کی موت کی تمنا کرنا، یہ جائز، بہتر اور مستحسن ہے، کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور دعا ہے، دعا کی کتابوں میں اس کو آپ پائیں گے۔ آپ کہتے تھے کہ اللہم اصلح لی دینی، اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری، اے اللہ میرے لیے میرے دین کی اصلاح فرما، دین کو درست فرما، جس میں میرے انجام کا، جس میں جو میرا دین میرے انجام کا محافظ ہے۔ واصلح لی دنیایا التی فیہا معاشی، میری دنیا کی اصلاح فرما، دنیا کی زندگی کو ٹھیک فرما جس میں میری روزی ہے۔ واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی، میری آخرت کو سنوار دے جہاں مجھے پلٹ کر کے جانا ہے۔ واجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، میری زندگی کو ہر بھلائی کا سبب بنا دے اور میری موت کو ہر برائی سے نجات کا سبب بنا دے۔ آپ کی مشہور دعا امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس کو نقل کیا ہے۔ موت جب کسی کی آتی ہے تو موت کے وقت ویسے تو وصیت عام طور سے لکھ کے رکھنا چاہیے۔ مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کے پاس کوئی چیز ہو تو وہ اس کی وصیت لکھ کر کے اپنے پاس رکھ دے، کیونکہ کب کس کی موت آئے کوئی نہیں جانتا۔ لیکن موت کے وقت خصوصی طور سے اولاد کو نصیحت کرنا، وصیت کرنا، یہ بہتر چیز ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا، کیا کہا؟ اللہ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹو میرے بعد تم کیا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے، کسے پوجو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و نحن له مسلمون، اے میرے ابا جان ہم تو آپ کے رب کی عبادت کریں گے، آپ کے باپ دادا ابراہیم اسماعیل کا جو رب ہے اللہ کی عبادت کریں گے۔ ایک باپ کو موت کے وقت اولاد کی جائیداد کی فکر نہیں ہے، ایک باپ کو موت کے وقت اولاد کی پراپرٹی اور ملازمت کی فکر نہیں ہے، ایک باپ کو موت کے وقت توحید کی فکر ہے کہ میری اولاد کی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزرے۔ ایسے لوگوں کو ان واقعات سے عبرت حاصل کیجئے اور جائیداد، پراپرٹی اور دنیا کے لیے ان چیزوں کے لیے موت کو خاص کر لیا کہ مرتے وقت وصیت کرنا ہے فلاں فلاں چیز کی، اور اس میں صرف جائیداد پراپرٹی کے لوگ وصیت کرتے ہیں اور آخرت کی وصیت اور توحید پر قائم رہنے کی وصیت چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وصیت کرتے کیا؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو۔ اسی لیے موت ایک اتنی سچائی کا نام ہے، اتنی عظیم سچائی ہے، اتنی بڑی اور اہم چیز ہے کہ یہ کسی بادشاہ یا اپنے اعمال کی اصلاح کی، اپنی اولاد کی اصلاح کی۔ قرآن میں اللہ نے کافروں کی موت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اور اس دن ظالم لوگ اپنی موت کی سختی میں ہوں گے۔ جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو
فرشتہ اپنا ہاتھ بڑھائے گا, کہے گا اپنی جان نکال, اپنی جان کو میرے حوالے کر, اور اس کے بعد کہے گا کہ تمہیں آج ذلیل کیا جائے گا. تم دنیا میں اللہ پہ جھوٹا الزام لگاتے تھے, دنیا میں تم نے دین کو ذلیل کیا, آج بڑی بے رحمی سے اس کی روح قبض کی جائے گی. اور یہی نہیں, موت کی سختی ہر ایک کو آتی ہے, کافر ہو یا مشرک ہو, لیکن کافر کا جو ذکر ہے کہ اس کی سختی بڑی تیز ہوگی, بڑی بے دردی سے موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرے گا. اور موت کے وقت اگر کوئی اللہ کا نام لے, توبہ کرے, توبہ قابل قبول نہیں ہوگی. اللہ نے فرعون کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا, سمندر میں ڈوبنے لگا, تو اس نے کیا کہا, آمنتو انہ لا الہ الا آمنتو انہ لا الہ الا اللہ, میں اس رب پر ایمان لایا جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, اللہ پر ایمان لایا, اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. تو اللہ نے کہا آلآن وقت عصیت قبل, اب چلے ہو ایمان لانے اور اب تک تو نافرمانی کرتے رہے اور فساد پھیلاتے رہے. تو آخری وقت کی توبہ قابل قبول نہیں ہے. کافر کی موت سختی کے ساتھ ہوتی ہے, اور مومن کی جو روح قبض کی جاتی ہے. تو مومن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ, جو مومن ہے استقامت پر اور صحیح دین پر قائم رہتے ہیں, موت کے وقت فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے لا تخافوا اللہ تخافوا ولا تحزنوا, دیکھو ہم تمہاری روح قبض کریں گے لیکن ڈرو مت, غم اور رنج مت کرو. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, ہم تمہیں تمہاری روح تو لے جائیں گے لیکن جنت کی بشارت دینے آئے ہیں. رنج اور غم نہ کرو, افسوس نہ کرو, ہم تمہیں جنت کی طرف لے کے جائیں گے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ہم فرشتے ہیں لیکن دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون, سنو میرے مومن بندو, میرے مومن بھائیو, تمہاری روح کو ہم لے جائیں گے, دنیا میں بھی دوست رہیں گے, آخرت میں بھی رہیں گے. جو کچھ مانگو, جو کچھ تمنا کرو, جو کچھ طلب کرو, سب ہم حاضر کر دیں گے. رنج و غم نہ کرو, ہم تمہارے ساتھ یہاں بھی تھے وہاں بھی رہیں گے. لیکن اس کے برعکس جب کافر کا معاملہ ہوگا تو فرشتے کہیں گے اخرجوا اليوم انفسکم, اپنی جان ہمارے حوالے کرو, اب ختم معاملہ, ہم تمہیں ذلیل کریں گے. لیکن اس کے باوجود میرے بھائیو, مومن کو بشارت تو ہوگی لیکن موت کی سختی اور تکلیف مومن کو بھی آئے گی, کافر کو بھی آئے گی. کافر کو ذلت کے ساتھ موت آئے گی, مومن کو عزت کے ساتھ آئے گی, لیکن سختی اسے بھی ملے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت بخاری کی روایت ہے اور حدیث کی بہت ساری کتابوں میں روایت ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس تھیں, ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس تھیں. آپ فرماتی ہیں کہ پانی کا ایک ڈبہ تھا, اس میں آپ اپنے ہاتھوں کو ڈباتے اور کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, یقیناً موت کی سختی ہے, موت کی سختیاں ہوتی ہیں. اور بڑی سخت تکلیف تھی آپ کو. جب فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ اتنی سخت تکلیف میں کراہ رہے ہیں تو حضرت فاطمہ کو چین نہ آیا اور کہا واہ کر بابا, ہائے افسوس میرے ابا جان کی تکلیف. آپ کسی اپنے رشتہ دار کو جب تکلیف میں دیکھتے ہیں روح قبض کرتے وقت, خاص طور سے آپ دیکھیے کینسر کا مرض ہے یا اور کوئی اچانک بڑی حادثاتی موت ہوتی ہے تو کتنی تکلیف سے روح نکلتی ہے. تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو تو انہیں نہ ہی رہ گیا اور ان کو تکلیف ہونے لگی اور کہتی ہیں کہ واہ کر بابا, ہائے میرے ابا جان کی سختیاں اور تکلیف. پھر آپ نے فرمایا کہ بیٹی گھبراؤ نہیں, رنج و غم نہ کرو, آج کے بعد تمہارے باپ پہ کوئی تکلیف نہیں آئے گی, کوئی سختی نہیں آئے گی. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اسی موت کی سختی کی حالت میں تھے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے, آپ مسواک لیے ہوئے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئیں کہ آپ مسواک چاہ رہے ہیں, مسواک کی طلب ہے. تو
انہوں نے مسواک اپنے ہاتھوں میں لیا، دانتوں سے اس کو کچلا، اس کو نرم کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، آپ نے مسواک کیا اور اس کے بعد اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا، نگاہ چھت کی طرف بلند کی، ہونٹوں کو آپ نے حرکت دیا، اور اس کے بعد ام المومنین نے جب کان لگا کر سنا کہ نگاہ چھت کی طرف ہے، ہاتھ آپ کا اوپر اٹھا ہوا ہے، ہونٹ ہل رہے ہیں، دنیا سے جانے کا وقت ہے، تو آپ نے کہا، آپ فرما رہے تھے مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ مجھے دنیا سے انہی لوگوں کے ساتھ لے جا، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا حشر انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء و صالحین کے ساتھ فرما، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، وارحمنی مجھ پر رحم فرما، والحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ اے پروردگار عالم رفیق اعلیٰ سے مجھے ملا دے، اللہ سے ملاقات کی آپ کو تمنا تھی، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی گئی، دنیا سے چلے گئے۔ میرے بھائیوں، موت کی سختی چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو ہر ایک کو آئے گی، لیکن کافر ذلت کے ساتھ اور مومن عزت کے ساتھ جائے گا۔ نبی کی موت بھی ہوئی، نبی کی سختی آپ دیکھیے، حدیثوں میں پڑھیے کہ صحابہ کرام اس سختی کو نہ برداشت کر سکے، فاطمہ رضی اللہ عنہ کو نہ برداشت ہوا، اور کہتی ہیں واہ کربابا۔ اس لیے میرے بھائیوں، موت کو یاد کرو، موت کی سختی کو یاد کرو۔ اگر دنیا میں کوئی موت کی سختی سے بچتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچ سکتے تھے، لیکن آپ کو بھی موت نے دبوچا، موت کی سختی آئی، اسی لیے موت کو کبھی فراموش نہ کرو۔ لاشیں آج ہم دیکھتے ہیں، خبروں میں دیکھتے ہیں، لاشیں گر رہی ہیں، لیکن ہم ان کو دیکھ کے تبصرہ کریں گے کہ دنیا میں یہ ملک ایسا کر رہا ہے، وہ ملک کر رہا ہے، اس کو ایسا کرنا چاہیے، اس کو ایسا، لیکن ہم اپنی موت کو نہیں یاد کرتے، ہم اپنی آخرت کو نہیں یاد کرتے۔ حالات پہ تبصرہ کرنا، خبروں کو پڑھ لینا، سن لینا، دیکھ لینا، اور اسی کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے مسلمان ہونے کا فریضہ ادا کر دیا، حالانکہ اس سے اصل جو عبرت حاصل کرنی چاہیے، اپنی موت کو یاد کر کے اور اپنی موت کی تیاری کرنی چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر زندگی میں شرک ہے، کفر ہے، اعمال برے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ موت کے وقت آپ کو نیکی نصیب ہوگی۔ اولاً موت کے وقت جاں کنی کے عالم میں اگر توبہ کریں تو توبہ قابل قبول نہیں ہوگی، جیسا کہ فرعون کے واقعے میں ہے، اور اگر صحیح سلامت ہے آدمی، لیکن اگر وہ خیر کا کلمہ کہنا چاہے تو اس کے شیطان یا انسانوں میں جو اس کے برے دوست ہیں وہ اسے غیرت دلا کر کے موت کے وقت اس کو کلمہ پڑھنے سے روک دیتے ہیں، جیسا کہ ابو طالب کے واقعے میں یہ چیز ملتی ہے۔ بخاری اور مسلم میں یہ واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی وفات کے وقت ان کے پاس آئے اور کہتے ہیں چچا جان، آپ کی موت کا وقت ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ سوچا کہ کہہ دوں، لیکن مکہ کے بڑے بڑے مشرکین موجود تھے، انہوں نے کہا ابو طالب اترغب عن دین عبد المطلب، ارے ابو طالب کیا تم چلتے چلتے عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے سوچا کہ کہہ دوں، لیکن لوگوں نے غیرت دلا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعوت دی کہ اے میرے چچا، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، قیامت کے دن میں اللہ سے آپ کے بارے میں سفارش کروں گا۔ ابو طالب نے سوچا کہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ، لیکن مشرکین نے، ان کے دوستوں نے پھر غیرت دلائی کہ ابو طالب جاتے جاتے بھتیجے کی بات مان کے جاؤ گے، ناک کٹواؤ گے؟ ابو طالب رک گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، پھر انہوں نے غیرت دلائی، اور نتیجہ کیا ہوا کہ ابو طالب کفر کی حالت میں مرے، شرک کی حالت میں مرے۔ تو جب آدمی دنیا میں برا ہوتا ہے، اس کے دوست برے ہوتے ہیں، دیکھنے اور ملنے آتے ہیں، اسے منع کر دیتے ہیں، شیطان غیرت دلائے گا۔ اس لیے دنیا کی زندگی میں جب اللہ نے سوجھ بوجھ دی ہے، عقل دی ہے، تو اپنی موت کو یاد کر کے اپنی عاقبت کو سنوارنا یہ ہم پر فرض ہے۔ عامر بن عبداللہ ابن زبیر ابن العوام، مشہور صحابی ہیں زبیر بن عوام، انہی کے پوتے ہیں عامر بن عبداللہ بن زبیر مشہور صحابی ہیں۔ ان کی جب موت کا وقت آیا، سوچئے دیکھیے کہ ایمان کی قوت اور
استقامت. جب موت کا وقت آیا، روح قبض کی جا رہی ہے، جہاں کنی کے عالم میں ہے، تو اذان کی آواز سنا انہوں نے کہا مجھے مسجد میں لے چلو. لوگوں نے کہا ارے آپ کی روح قبض ہو رہی ہے، آخری وقت ہے، آپ مسجد کیسے جائیں گے؟ سوچئے کہ اس وقت ہوش و حواس نہیں رہ جاتے، لیکن ایمان والے اللہ والوں کا اس وقت کا منظر کیا ہے؟ انہوں نے کہا مسجد لے چلو. لوگوں نے کہا کہ آپ معذور ہیں، بیٹھیے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اذان سنوں اور اس کے بعد نہ جاؤں مسجد؟ دو ساتھیوں نے ان کو پکڑا، سہارا دیا اور مسجد کی طرف لے گئے. مغرب کی نماز کا وقت تھا، امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہوئے. پہلی رکعت ابھی نماز میں امام کے ساتھ پڑھ پائے تھے، ادا کر پائے تھے کہ ان کی روح قبض کی گئی اور نماز کی حالت پہ دنیا سے چلے گئے. نزہۃ الفضلہ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. اب سوچئے کہ اللہ والوں کی موت اور جو نماز کو پسند کرتا ہے، اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، کتنی اچھی اس کی موت ہوئی. اسی لیے موت کو یاد کرنا، اچھے لوگوں کی موت کو یاد کرنا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی موت کا جب وقت آیا تو ان کے لڑکے عبداللہ بن احمد بتاتے ہیں کہ میرے والد پسینہ سے شرابور تھے، اور اس کے بعد جب تھوڑا سا افاقہ ہوتا، آنکھ کھولتے تو ہاتھ سے اشارہ کر کے کہتے ابھی نہیں ابھی نہیں. ہم نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ موت کا وقت ہے، تھوڑا سا ہوش آتا ہے تو ہاتھ کو بڑھا کے کہتے ابھی نہیں ابھی نہیں. ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، جب ایک بار ہوش آیا، میں نے کہا ابا جان آپ آخری وقت میں آپ ابھی نہیں یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے سنو، شیطان میرے پاس آیا میری موت کے وقت، انگلیاں چباتے ہوئے افسوس اور غصے کی حالت میں کہتا ہے احمد تم بچ نکلے مجھ سے، میں دنیا میں تم کو نہیں بہکا پایا، تم بچ نکلے. تو میں نے کہا ابھی نہیں، موت تک شیطان کا جو ہے فریب رہتا ہے، مرنے کے وقت تک اس کے فتنے سے مامون نہیں ہوتا انسان. تو انہوں نے کہا ابھی نہیں ابھی تو زندگی باقی ہے، موت کا مرحلہ باقی ہے. تو وہ شیطان تھا جو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ احمد تم تو بچ نکلے. میں نے کہا ابھی نہیں، موت ہے سامنے، موت تک جو ہے اگر کامیاب ہوں تو اصل کامیابی وہی ہے. اس لیے میرے بھائیو، عزیزو، دوستو، محترم ساتھیو، موت کو یاد کرو. شیطان دشمن ہے، دنیا کو بھی لے ڈوبے گا، آخرت کو بھی لے ڈوبے گا. گناہگاروں کی موت سے عبرت حاصل کرو. کتنے ایسے گناہگار ہیں جن کو ان کی موت کے وقت جب کلمہ پڑھنے کے لیے کہا گیا تو کہتے، اپنے دنیاوی زندگی کے حساب کتاب کو جوڑتے. اور کتنے شرابیوں سے موت کے وقت جب کلمہ پڑھنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کلمہ پڑھیں گے، انکار کر دیا. ایک بے نمازی کے واقعے میں ہے کہ جب اس سے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا گیا کہ مرنے کے وقت لا الہ الا اللہ کہہ دو، بار بار کہا گیا، ایک بار، دو بار، تین بار، تو اس نے کہا کہ اب اگر میں لا الہ الا اللہ کہوں بھی تو اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں نے زندگی میں کوئی نیک عمل نہیں کیا ہے. تو جب آدمی برا ہوتا ہے تو آخر وقت میں شیطان آ کر کے اس کو مایوس کر دیتا ہے نا مومن خواہ مومن کا شعر کہ عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہو گئے. شیطان مایوس کر دیتا ہے، جبکہ اگر اس وقت توبہ کر لے. ایک واقعہ ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک یہودی کا لڑکا تھا، بیمار تھا، آخری وقت تھا، تو آپ اس کے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو. تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس کے باپ نے کہا کہ جو کہہ رہے ہیں مان لو ان کی بات. تو اس نے آخر وقت میں کلمہ پڑھ لیا اور اس کی موت کیا ہوئی؟ ایمان پر ہوئی. اس لیے جب کوئی اچھے اعمال کرے گا تو اچھی موت نصیب ہوگی. یا پھر دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ برے اعمال جب کرے گا تو شیطان مایوس کر دیتا ہے. اور یہی نہیں، برے اعمال کرنے سے سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے کہ بری موت نصیب ہوتی ہے. اور بری موت کی علامت کیا ہے؟ کیسے جانیں گے کس کی موت بری ہے، کس کا خاتمہ اچھا ہے، کس کا برا؟ پہلی چیز کہ اگر کوئی کلمہ پڑھنے سے انکار کر دے، کلمہ طیبہ، کلمہ توحید، تو بری موت ہے، یہ تو کفر شرک کی موت ہے. اسی طرح سے موت کے وقت اگر کوئی گناہ کرے، موت کے وقت کوئی گناہ کرے اور کہے کہ ابھی چلو چند منٹ باقی اور گناہ کر لو، یہ بھی بری موت ہے. اور جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ہے یہ سب کام وہ کرتا ہے، لیکن جس کا ایمان آخرت پر ہوتا ہے وہ
موت کے وقت سوچے گا کہ کتنے زیادہ سے زیادہ میں اچھے کام کر جاؤں. اسی لیے حسن خاتمہ یعنی بری موت کی علامت کہ کلمے سے انکار کر دے یا موت کے وقت گناہ کا اصرار کرے, اور اچھی موت تقوی پر موت ہو, ایمان پر موت ہو, تو وہ انسان کی اچھی موت قرار دی جائے گی. اسی لیے اچھی موت کی, حسن خاتمہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں. کیسے جانیں گے کہ کون بھائی کون رشتہ دار اچھی موت مرا اور بری موت مرا؟ پہلی چیز علامہ البانی رحمہ اللہ نے احکام الجنائز میں اور التذکرہ فی الاستعداد لیوم الآخرہ, یہ کتابیں ہیں اس موضوع کی, تو اہل علم نے اچھی موت کے بہت سارے اسباب اور علامتیں ذکر کی. پہلی علامت کہ موت کے وقت اگر کوئی کلمہ شہادت پڑھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, تو یہ اچھی موت ہوگی. کلمہ پڑھتے ہوئے مرا وہ اچھی موت ہے. اسی طرح موت کے وقت پیشانی پر پسینہ آنا, یہ بھی حسن خاتمہ کی علامت ہے, اچھی موت کی علامت ہے. اور موت اگر کسی کی جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات ہوتی ہے, یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے. دشمن سے جنگ کرتے ہوئے میدان جنگ میں اگر کسی کی موت ہو تو یہ بھی اچھی موت ہے, یعنی جہاد میں اللہ کی راہ میں شہادت نصیب ہو, یہ تو بہت بہترین موت ہے. اسی طرح طاعون کی بیماری میں مرنے والا, یہ اچھی موت ہے, بلکہ یہ شہادت کی موت ہے. اور پیٹ کی بیماری میں مرنا, کوئی پیٹ کی بیماری میں, چاہے پیٹ کا پھوڑا ہو, پیٹ کا کینسر ہو, یا پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو, اس میں مرنے والے کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ اسے اچھی موت نصیب ہوئی. یا کوئی ڈوب کر مرا, اس کو بھی اہل علم نے اچھی موت قرار دیا. یا کسی چیز سے دب کر مر گیا تو اسے بھی اچھی موت قرار دیا جائے گا. یا عورت حالت زچگی میں بچے کی پیدائش میں مرتی ہے تو اسے بھی حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے. یا پھیپھڑے کی بیماری میں مرنا, جان کی حفاظت یا مال کی حفاظت یا عزت و آبرو کی حفاظت میں مرنا, یہ حسن خاتمہ اور اچھی موت کہلاتا ہے. دشمن آپ کا مال لینے آ رہا ہے تو آپ ایسا نہیں کہ اس کے حوالے کر دیں گے, نہیں, آپ اس کا مقابلہ کریں گے. اگر آپ نے اس کو مار دیا تو وہ جہنمی ہے, اگر اس نے آپ کو مار دیا تو آپ شہید اور اچھی موت پائیں گے. عزت و آبرو کو بچاتے ہوئے یا مال کو بچاتے ہوئے, جان کی حفاظت میں کوئی مرے گا تو یہ اچھی موت ہے. اہل و عیال کی حفاظت میں, اہل و عیال کو بچانے میں کوئی مرا, یہ بھی اچھی موت ہے. اسی طرح سے انسان کے مرنے کے بعد سچے اور پکے مسلمانوں میں سے 2 مسلمان کم سے کم اس کے نیک اور صالح ہونے کی گواہی دے دیں, اس کو اچھے ناموں سے یاد کر لیں. یا اللہ کی راہ میں پہرہ داری کرتے ہوئے کوئی مر گیا, اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے مر گیا, یہ بھی اچھی موت ہے. اسی طرح نیک عمل کرتے ہوئے, اعمال صالحہ کرتے ہوئے مر گیا, یہ بھی اچھی موت ہے. اسی طرح میت کو خیر سے کوئی یاد کرے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اچھا آدمی ہے جس کو لوگ اچھی طرح سے یاد کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, موت ایک ایسی حقیقت ہے, ایک ایسی سچائی ہے, ایک ایسا گھونٹ ہے کہ جسے ہر ایک کو پینا ہے. اور اگر کوئی انسان دنیا میں موت سے بچ سکتا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. 1,24,000 انبیاء آئے, شہداء, صدیقین, صحابہ کرام, کوئی دنیا میں نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ انک میت و انہم میتون, اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے, سارے لوگوں کو مرنا ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں. اگر آپ مر جائیں, دنیا سے چلے جائیں, تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ سخت نقصان اٹھائے گا. یہی آیت دلیل ہے اور نبی کی موت دلیل ہے کہ نبی دنیا میں نہیں ہے. کتنے ایسے نادان ہیں, کتنے ایسے خرافاتی مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی تو زندہ ہیں, نبی تو موجود ہیں اور نبی کو پکارا جائے گا, نبی سے مدد طلب کی جائے گی. یہ جہالت ہے. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے, اللہ کا فرمان کہہ رہا ہے کہ انک میت و انہم میتون, اے نبی آپ کو بھی
ہے، سب کو دنیا سے جانا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خطبہ جو ہے کہ اما بعد فمن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ اللہ زندہ رہنے والا ہے، اللہ کو کبھی نہیں موت آئے گی، اور تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس لیے اس کے باوجود آج نبی کو زندہ کہتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ زندگی تین ہے۔ ایک دنیا کی زندگی جو پیدائش سے لے کر کے قبر تک، موت تک، یعنی پیدا ہونے سے لے کے موت تک یہ دنیا کی زندگی ہے، اور موت سے لے کر کے قیامت قائم ہونے تک یہ برزخ کی زندگی ہے، اور قیامت قائم ہونے کے بعد کی جو زندگی ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، آخرت کی زندگی۔ تین زندگی ہے، دنیا کی، برزخ کی، آخرت کی۔ تو ہماری جو دنیا کی زندگی ہے تو ہم سمجھ رہے ہیں ایک برزخ کی زندگی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس میں ہمارے سارے مردے ہیں، شہداء ہیں۔ شہداء کے بارے میں کہا گیا نا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کا شعور نہیں رکھتے۔ تو وہ برزخ کی زندگی ہے، اور تینوں زندگیوں کا ایک دوسرے سے کوئی رابطہ یا کوئی تسلسل نہیں ہے۔ دنیا والے دنیا والوں سے جڑے ہوئے ہیں، برزخ والوں کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں، اور آخرت کی زندگی الگ ہے، دنیا، برزخ، آخرت۔ اب لوگوں نے کیا کیا کہ نبی کی برزخ کی زندگی کو آخرت دنیا کی زندگی سمجھ لیا۔ حالانکہ سوچنا چاہیے کہ حدیثوں میں وضاحت ہے کہ آپ کی موت ہوئی، آپ کو دفن کیا گیا، جنازہ پڑھا گیا، آپ کے بعد خلافت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آئی، اس کے بعد ساری چیزیں آپ جانتے ہیں، پھر بھی نبی کو زندہ، یعنی نعوذ باللہ، کیا نبی کو زندہ دفن کیا گیا؟ کیا نبی کی زندگی میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا؟ کیا نبی کو ایسے زندہ آپ کا اتنی بڑی جہالت ہے موت کی سچائی سے۔ جو لوگ واقف نہیں ہیں، موت کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، وہی اس قسم کی شرکیہ یا بدعیہ یا خرافاتی جو ہے عقائد ان کے پاس موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی موت کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ سے ملاقات کو پسند کرو، اور اللہ سے ملاقات کا سب سے بہترین ذریعہ یہی ہے کہ تم اعمال صالحہ کرو۔ اللہ سے ملنے کی تمنا اس انداز میں کہ اللہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ میرا حشر فرما۔ یہی نہیں، اگر تم نے اس دنیا کی زندگی میں عبرت حاصل نہیں کیا، فرعون کی موت ہے، قارون کی موت ہے، ابو طالب کی موت ہے، ان کے حشر کو دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو دیکھو، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور امت کے بڑے بڑے خلفاء کی موت کو دیکھو، اور ائمہ کی موت کو دیکھو، عبرت حاصل کرو۔ دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول یاد کرو کہ جب صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ یہ ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ عربی کے کسی شاعر نے کہا ہے کہ تزود من التقوی فإنك لا تدری اذا جن لیل حتی تعیش الی الفجر، تم تقوی، بھلائی کو جمع کرو، تم نہیں جانتے کہ یہ رات جو ہے کیا تم فجر تک زندہ رہو گے، یہ نہیں جانتے کہ تم زندہ رہو گے فجر تک۔ سنو، کتنے ایسے نوجوان ہیں جو ہٹے کٹے صحیح سالم اور صبح ہوئی شام کو دنیا سے چلے گئے۔ کتنے ایسے مریض ہیں جو سال سے بستر پر ہیں اور ابھی بھی بستر پر ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو کھیل رہے ہیں، کھلکھلا مسکرا رہے ہیں، دوسری طرف دنیا کے کسی کارخانے میں، کسی فیکٹری میں، کسی مشین پہ ان کا کفن بنا جا رہا ہے، کسی شو روم میں ان کا کفن لپیٹ کر رکھا ہوا ہے۔ ان کی موت ہوگی، ان کے گھر والے جائیں گے اور کہیں گے کفن پھاڑ کے دو، مردے کو دفنانا ہے۔ موت کو یاد کرو، موت ایک سچائی ہے، ایک حقیقت ہے جس سے کسی کو فرار نہیں، اور دنیا کی زندگی میں اصلاح کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں انہی کلمات پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی
दुनिया के हालात के तनाजुर में उम्मत मुस्लिमा को दीन की सूझबूझ अता फ़रमाए। दुनिया में मुसलमानों की जो अमवात हो रही हैं, मुसलमानों के साथ जो जुल्म व बर्बरियत का नंगा नाच हो रहा है, अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद फ़रमाए और दुनिया के मज़लूम मुसलमानों की मदद फ़रमा। दुनिया में जहाँ भी इस्लाम और मुसलमान ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला उन्हें अमाल सालिहा की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, इस्लाम का बोलबाला अता फ़रमा, मुसलमानों को गलबा अता फ़रमा, कुफ्र और मुशरिकीन को ज़लील फ़रमा और हर मुसलमान को हुस्न ख़ात्मा अता फ़रमा, बेहतरीन मौत नसीब फ़रमा और मौत की याद के ज़रिए हमें दुनिया में अपने अमाल की इस्लाह की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अगला प्रोग्राम हमारा कब्र के ताल्लुक़ से होगा, कब्र के हालात और कब्र की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से। ठीक है। एक सवाल यह है कि क्या ये बात सच है कि जो भी शख्स जुमा के दिन दफन किया गया उसके साथ कब्र में सवाल जवाब नहीं होगा? नहीं, ये गलत चीज़ है। सवाल जवाब हर एक से होगा। जुमा के दिन या जुमा की रात मौत ये हुस्न ख़ात्मा की अलामत है। सवाल जवाब हर एक से होगा। अच्छा, दूसरा सवाल हमारे भाई कर रहे हैं कि क्या ये बात सही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाजा नहीं पढ़ी गई या किसने पढ़ाया, इसकी क्या हकीकत है? इस सिलसिले में सीरत इब्न हिशाम में और दूसरे मुअर्रिखीन अल्लामा जवज़ी वगैरह ने और इब्न कसीर वगैरह ने लिखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाजा इज्तिमाई नहीं हुई थी। चंद लोगों ने, पहले अंसार ने, मुहाजिरीन ने, फिर खुलफा ने, दूसरे उसकी तरतीब थी कि फ़ला फ़ला लोग, क्योंकि हुजरा आपका तंग था, 4 आदमी 5 आदमी कमरे में जाते, जनाजा पढ़ के निकल आते, फिर 5 जाते, फिर पढ़ के निकल आते, फिर 5 आते, फिर निकल आते, और फ़लाँ कबीले के लोग, फ़लाँ इस तरह आपके ख़ानदान के रिश्तेदार, इस तरह आपकी लाश जो है 2 दिन तक रखी थी, क्योंकि जनाजा किसी एक ने नहीं पढ़ाया था। 2-2 3-3 आदमी कमरे में जाते, जितने लोगों की जगह थी। आप तो मदीना गए हैं, आप देखिए कि हुजरे में कितने लोग जा सकते हैं, तो जितने लोग वहाँ जाते थे एक साथ जनाजा पढ़ के निकल आए। दूसरा ग्रुप गया, वो पढ़ के निकल आया, तीसरा गया, वो पढ़ के निकल आया। तो जनाजा किसी एक शख्स ने नहीं पढ़ाई थी और न तो जनाजा की किसी ने इमामत की थी। और कुछ पूछना है? खुदकुशी करने वाले की नमाज जनाजा के बारे में हदीसों में इसका ज़िक्र आता है कि एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ख़ुदकुशी कर बैठा, तो आपके सामने जनाजा लाया गया, तो आपने कहा कि मैं जनाजा नहीं पढ़ूँगा, लेकिन तुम पढ़ लो, अम्मा अना फ़ला उसल्ली। तो आज भी कोई ख़ुदकुशी कर ले तो जो इमाम है, जो सरबराह या अहले इल्म हैं, जो सूझबूझ वाले और जिनकी हैसियत है, वो नहीं पढ़ेंगे। आम लोग पढ़ के दफन कर देंगे ताकि एक इबरत हासिल हो कि ये ख़ुदकुशी की मौत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया है। चले, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।